बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी और आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद खटाना साहब, जो कि हल्का शर्की बाग से जो मुस्लिम लीग नून है उसके टिकट के उम्मीदवार भी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद खटाना साहब कि आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2021 के इलेक्शन में आपको नून लीग का टिकट दिया गया था। आपने बड़ी जदोजहद की, बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो मौजूदा इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारियाँ हैं? सबसे पहले आदिल गर्देज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको वेलकम कहते हैं, यहाँ पे आप हमारे पास आए और हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश ले रहे हैं। तो ये है कि 2021 के इलेक्शन के हवाले से आपने बात की, तो डेफ़िनेटली वो एक मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल तरीन इलेक्शन था और उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर अताब थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब ये है कि टिकट भी लास्ट मोमेंट में दिया गया, जब एक वहाँ पे जो टिकट लेने के बाद एक हमारा जो टिकट होल्डर है वो टिकट फेंक के बकौल मुश्ताक अहमद मनाज़ साहब सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मतलब टिकट जो है वो हैदरी चौक में फेंक के वो पीटीआई में चला गया। बिल्कुल ऐसे। तो लास्ट मोमेंट में मुझे टिकट जारी किया गया, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से मैंने बहुत मेहनत भी की अपनी तरफ से और 100% अपनी तरफ से कोशिश भी की, मेहनत भी की। तो चूँकि उस वक़्त हालात इस किस्म के थे तो वो इलेक्शन नहीं बन रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। शायद जो अभी वज़ीर मौसूफ भी रहे हैं और पीटीआई के उम्मीदवार थे जो इलेक्शन वहाँ से जीते, वो भी मतलब ज़ाहिर है डेफिनेटली उस तरह से तो नहीं जीते, क्योंकि वो अभी तक आपने देखा होगा वो स्टे पे चल रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से वो डीसीट हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और अभी मतलब उन्होंने पहले हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, अभी वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे चल रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ते तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी, तो शायद मिलती जुलती कोई सिचुएशन होती, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। सर, हल्के में आपकी तैयारियों के हवाले से भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चूँकि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड भी बनाया गया था और उसमें 4 लोग ऐसे थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू की जा रही थी, उनके हवाले से डिस्कस किया जा रहा था कि ये लोग, जिनमें मुश्ताक अहमद मनाज़ साहब हैं, आप हैं, सरदार मीर अकबर ख़ान साहब हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद ख़ान साहब, आप 4 लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आप लोगों का शायद टिकट के लिए आपस में मुकाबला है। आप क्या समझते हैं कि जो आपका हल्का, यानी जिस हल्के से आपने इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से मीर अकबर ख़ान साहब भी हैं, तो आप क्या समझते हैं मीर अकबर ख़ान साहब में से या आप में से किसको टिकट जारी किया जा सकता है? देखें जी, डेफिनेटली टिकट के लिए जो भी जितने भी उम्मीदवारान हैं, मीर अकबर साहब के अलावा भी 4 और उम्मीदवारान हैं, 3 बल्कि और उम्मीदवारान हैं, मेरे समेत 4 हो जाते हैं। तो जो भी आदमी टिकट के लिए अप्लाई करता है, मैं ये समझता हूँ कि हर सियासी कारकुन का हक़ है टिकट के लिए अप्लाई करना और उसको जमात से उम्मीद भी रखना, ये भी उसका हक़ बनता है। बिल्कुल। और डेफिनेटली आपने देखा होगा जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़े तौर पे उस दिन जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने जो कारकुनान से और मतलब जो उम्मीदवारान थे उनके साथ जो बातचीत की, उसमें सबसे पहले उन्होंने बातचीत का आगाज़ ही यहाँ से किया कि टिकट जो है वो हम अपने मुखलस कारकुनों को और वफ़ादार, मुश्किल वक़्त के साथियों और वफ़ादार साथियों को टिकट जारी करेंगे। और जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं और जो मुश्किल वक़्त में जमातें छोड़ के जाते हैं और फिर अच्छे वक़्त के ऊपर आ जाते हैं टिकट के लिए, उनको हम टिकट जारी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो डेफिनेटली इस हवाले से, और आपने मतलब जिस तरह आपने भी कल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब अपोजिशन लीडर जनाब शाह गुलाम कादर साहब का भी आपने इंटरव्यू किया और उनकी भी स्टेटमेंट यही है कि हम अपने जो मुखलस और वफ़ादार कारकुन और जो मुश्किल वक़्त के साथी हैं, हम उनको टिकट जारी करेंगे। तो इस हवाले से डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जमात के सदर भी हैं और उनकी जो भी बात है वो मैं समझता हूँ कि हमारी जमात के लिए पॉलिसी की हैसियत रखती है और जो पॉलिसी उन्होंने दी है उसी के ऊपर अमल होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने वफ़ादार साथियों को कभी मायूस नहीं करेगी। तो सर, अच्छे की उम्मीद तो ज़ाहिर सी बात है हमेशा रहनी चाहिए और की भी जा रही है। तो अगर आपको वो जो है वो टिकट जारी नहीं करती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो फिर आप क्या आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे? देखें जी, ये तो मफरूज़ा है ना एक
جی جی. اگر ٹکٹ جاری نہیں ہوتا. مفروضہ تو کچھ بھی ہو سکتا ایسا ہے, ہی ہے. مفروضہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ ہے بندے کو کل کا کیا پتہ ہے, کل میں شاید ہوں نہ ہوں, مجھے زندگی مہلت دے نہ دے. بالکل لیکن یہ ہے کہ مفروضے کے اوپر تو بات نہیں کی جا سکتی, اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ العزیز ٹکٹ میرا حق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے, صدر جماعت نے, اور شاہ غلام قادر صاحب نے اس پالیسی کو ٹو کیا ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے دی ہے, تو اس میں ٹکٹ انشاءاللہ مجھے ہی ملے گا اللہ کے حکم سے. تو سر اگر باقی ضلعوں کو چھوڑ دیا جائے اور خاص کر ضلع باغ کی بات کی جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پر جو ووٹ دیتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر برادریزم زیادہ چلتا ہے کہ جو برادری کی بنیاد ہے اس پر جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے لوگوں کو جو ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو سپورٹ ہے وہ کس بیس پہ کی جاتی ہے زیادہ؟ دیکھیں جی, دونوں حساب سے اگر آپ دیکھ لیں, مطلب برادری کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میں سیکنڈ لارجسٹ جو بڑی برادری ہے اس سے میرا تعلق ہے. اور نظریاتی حوالے سے اگر دیکھیں تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پچھلے 5 سال سے مخلص ہو کے میں کام کر رہا ہوں. اور مشکل وقت میں, جس وقت کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کبھی اقتدار میں آ سکتے ہیں, ہم نے تو بے لوث ہو کے جماعت کے لیے کام کیا ہے. تو نظریاتی طور پہ بھی, اور باقی جو آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی برادریاں جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں اور میٹر بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اس حوالے سے بھی میں مطلب دونوں حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں ٹکٹ کے لیے. سر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے نون لیگ میں شامل ہوئے تھے یا اس کو جوائن کیا تھا تو اس وقت جو نون لیگ کے کارکنان تھے وہ بہت کم تعداد میں تھے اور بڑی مشکل سے آپ نے لوگوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی. اس وقت آپ کے حلقے کی سچویشن کیا ہے, جو ایز اے نون لیگی جو آپ لیڈر ہیں, آپ کی سپورٹ کتنی ایک ہے وہاں پہ؟ کیا لوگ جو آپ کو ایز اے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں, یا پھر ان کی جو چوائس ہے وہ کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں جی, بلکہ کل پرسوں ایک باغ کے ہمارے صحافی ہیں, نوجوان صحافی, انہوں نے ایک سروے رپورٹ بھی لی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سروے رپورٹ کے اندر بھی 70 to 80% لوگوں نے میرے حق میں رائے دی ہے. اور اسی طرح یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, انہوں نے مطلب یہ کوئی پلانٹیڈ نہیں تھا, نہ میں ان کو جانتا ہوں, میں جسٹ میری ان کی ایک سلام دعا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام کی رائے ہے. آپ نے دیکھا کہ عوام نے 80% لوگوں نے میرے حق میں رائے دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج ابھی مسلم لیگ نون کا دور ہے, بالکل, اور میری صورت میں مسلم لیگ نون اگر ٹکٹ مجھے دیتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ نظریاتی طور پہ بھی, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور باقی ویسے بھی لوگ جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. اور دوسری بات جہاں تک رہی میرے اپوننٹ کی, جن کا آپ نے ذکر کیا, تو اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر ایک, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پچھلے 3 الیکشن انہوں نے 3 مختلف جماعتوں سے لڑے, اور جو پچھلا الیکشن انہوں نے لڑا وہ پاکستان تحریک انصاف سے لڑا, اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں باتیں کی, جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں باتیں کی, اور جو وہ جس طرح مطلب وہ کرتے رہے, تو وہ کسی بھی حساب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتے. اور یقیناً اگر ان کو ٹکٹ ملے گا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جو فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا. اور پھر جو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی حساب سے مطلب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر نہیں اتر رہے. سر اگر تمام جو باتیں اب تک ہم نے کی ان کو کنکلوڈ کریں, اور میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ جو نون لیگ کا فیصلہ ہوگا, جو میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا, کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ اور اگر وہ ٹکٹ جاری کرتے ہیں سردار میر اکبر خان صاحب, چونکہ مفروضے کی بنیاد پر یہ سوال, آپ ظاہر سی بات ہے الیکشن مہم میں بھی چلے جائیں گے, اس وقت شاید آپ سے موقع نہ ملے سوال کرنے کا, تو اگر ان کو ٹکٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ پھر دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ مطلب گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کے حساب سے, پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے حساب سے یہ بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ ان کو ٹکٹ ملے گا, ٹھیک ہے, اس کے کوئی چانس نہیں ہے. سپوز
اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ جس دن یہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ آئیں، مجھے بلکہ کال کر لیں، یا اگر آپ کہیں مل سکتے ہیں تو پھر میں اس کے اوپر اپنا موقف دوں گا۔ اچھا سر، قمر زمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ میر اکبر خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ اس وجہ سے بھی مضبوط ہے کہ وہ اپنے حلقے کے اندر جاتے ہیں، کوئی شادی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی خوشی ہو، اس میں جاتے ہیں۔ اب میر اکبر خان صاحب سے، چونکہ جو سردار قمر زمان صاحب ہیں ان سے شکوہ کیا گیا تھا کہ شاید آپ اس طرح سے جو اپنے حلقے میں اس طرح سے وقت نہیں دیتے، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں۔ تو سر اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ کیا آپ اپنے جو حلقہ ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں؟ حلقے میں آپ کی تیاری بالکل اتنی ہے کہ آپ اگر نون لیگ آپ کو ٹکٹ جاری کرے تو آپ الیکشن لڑیں اور جیتنے میں کامیاب ہو جائیں؟ جی بالکل، میں پچھلے 5 سال جو ہے پورا میں نے حلقے کے اوپر فوکس کیا۔ پورے 5 سال کے اندر میرا چونکہ بزنس بھی ہے پاکستان سے باہر، تو میں اس لیے بزنس کو بھی میں نے ٹائم نہیں دیا، اور میں نے پورا وقت جو ہے وہ حلقے کے اندر دیا۔ ڈیفینیٹلی ہمارے حلقے کے اندر ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کے اختیارات نہیں تھے، فنڈز نہیں تھے، ہم اس طرح سے لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکے، لیکن ان کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک ہوتے رہے، اور پھر جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے میں نے اپنی طرف سے 2-3 روڈز جو ہیں وہ بھی دیے ہیں حلقے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک پارٹی کا علاقہ ہے باڑی کوٹ میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کچی روڈ میں نے اپنے جیب سے جو ہے وہ میں نے یہ کی ہے، اور اسی طرح مختلف جگہ پہ جو راستے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ جو روڈز ہیں، میں نے اپنی طرف سے جو کچی روڈز ہیں، سولنگز ہیں، یہ وہ اس طرح جو لوگ مطلب یہ ہے کہ زیر عطاب تھے، جن لوگوں کو یہ مطلب مختلف حساب سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے تھے، اور یقین مانیں کہ آج 2026 کے اندر ہمارے حلقے کی یہ حالت ہے کہ یہ بندہ جو پچھلے 15 سال سے ہمارے لوگوں کے اوپر مسلط ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو جان بوجھ کے آپ دیکھیں کہ مطلب وہ رکھا ہوا ہے، بیکورڈ رکھا ہوا ہے۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2.5 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی ضروریات ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، ان کے بھی مریض ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مریضوں کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح لے کے آتے ہوں گے، بارش بھی ہوتی ہے اور شدید موسم بھی ہوتا ہے، وہاں پہ سردی بھی شدید ہوتی ہے، اس طرح کے ہمارے ہاں صورتحال ہے۔ اور یقین مانیں ہمارے حلقے کے اندر، ہمارے حلقے کی جو پوزیشن ہے، جو انفراسٹرکچر کی پوزیشن ہے، پورے آپ بستی کے اندر آپ جائیں، بستی کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے، اور ہمارے حلقہ شرقی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت کمزور ہے اور بہت ہی ناگفتہ بے حالت ہے اس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور پھر جو تعلیم کے حوالے سے ہمارے حلقے کے اندر، میں آپ کو بتاؤں صرف میرے حلقے کے اندر زلزلہ کو آج 20 سال ہو گئے ہیں، 20-21 سال ہو گئے ہیں زلزلے کو، اور میرے حلقے کے اندر 102 سکول ہیں، گورنمنٹ سکولز، جو اس وقت بھی مطلب شیلٹر لیس کیٹیگری کے اندر ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج 2026 میں ہماری تعلیمی پالیسی یہ ہے، اور ہمارا تعلیم کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ 102 سکول صرف ایک حلقے کے اندر، میرے حلقے کے اندر جو ہے وہ ابھی شیلٹر لیس کیٹیگری کے اندر ہے۔ نہیں تو سر، سردار میر اکبر خان صاحب جنہیں ہیٹرک کا سلطان بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے کچی بھی دیتی تھے، پکی بھی دیتی، پھر وہ کدھر گئی؟ اگر شرقی کے اندر وہ کام نہیں ہوا تو وہ سارے جو کام ہے وہ میر اکبر خان صاحب نے کدھر کیے؟ پھر دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کام میر اکبر خان کے کام کے حوالے سے، سچی بات یہ ہے کہ میں تنقید کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ جو حقیقت ہے، آپ دیکھیں میر اکبر خان صرف اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے، اس کا ایک ہی موٹو ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، باغ کے اندر باغ کا میئر جو ہے وہ اس کا بھانجا ہے، مجسٹریٹ کون ہے؟ اس کا بھانجا ہے۔ پہلے اس کے دور میں جو اس نے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لگایا تھا وہ اس کے بھائی کا داماد تھا، ٹھیک ہے، ابھی جس کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کو باقی بتاتا ہوں، باقی جو ہے مطلب اس کی
جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ میں نے ایسے گوشت اسکول ہمارے حلقے میں دیکھے ہیں کہ جو صرف اور صرف انہوں نے اپنی جو خواتین ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جن کے اندر تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، 12 تعداد ہے اور 8 ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے. اور وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں، ہمارا کولا کا اسکول ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ 250 تعداد ہے، وہاں پہ 1 ٹیچر ہے. اور جو ہمارا ایک اسکول ہے وہاں پہ 200 پلس تعداد ہے، باڑی کوٹ عیدگاہ اسکول ٹھیک ہے، اس کے اندر 1 ٹیچر ہے. اب مجھے بتائیں یہ کوئی انصاف ہے؟ دیکھیں ہمارے حلقے کے لوگوں کو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کام کاج کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نظریہ ہے. آپ دیکھیں ہمارا تحصیل ریڑھا ٹھیک ہے، تحصیل ریڑھا کی جب پوسٹیں آئیں، پوری تحصیل کی 13 پوسٹیں ہیں، 13 میں سے 13 کے 13 اس کے رشتہ دار ہیں سیپرو سمیت. اچھا، جو آدمی خاک رقبوں کا حق کھاتا ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ باغ ہاسپٹل کے اندر جا کے مطلب چیک کریں، راجہ آفتاب صاحب ہے وہاں پہ، خاک رقبوں کی پوسٹ پہ کتنے آدمی ہیں، کتنے میر اکبر خان کے ذاتی رشتہ دار ہیں. خاک رقبوں کا حق جو کھاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیا سوچ، کیا ویژن اور کیا مطلب وہ ہوگا. کچی پکی کی جو بات آپ نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کچی پکی نے ہمارے بیڑا غرق کر دیا ہمارے حلقے کا. کچیوں کے نام پہ اپنی مشینیں رکھ کے لوگوں کی زمینیں خراب کی ہیں. نہ اس کچی کے اوپر کوئی گاڑی جا سکتی ہے، نہ گدھے چل سکتے ہیں. اس کچی کے چکر میں اس نے سارا جو پیسہ ہے، وہ سارا پیسہ جو ہے وہ کچیوں کے اوپر لگا دیا صرف اپنا کمیشن بچانے کے لیے. اور لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچی کا جو ایک کرائٹیریا ہے، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ مطلب گھنٹے کے حساب سے مشینوں کے، وہ بندے کو نہ اس کا کوئی پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے، اس کے ڈرائیور کا بیٹا جو ہے ٹھیک ہے، اس کے نام کے اوپر مختلف پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے، وہ پروجیکٹ لیڈر ہے. اور ایک وہ پٹھان ہے، وہ پروجیکٹ لیڈر ہے. وہ پیسے سارے اس کے جیب میں جاتے ہیں. اور وہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گھنٹے کے حساب سے اتنے گھنٹے اس طرح مشین دیتی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سر یہ بڑا ظلم ہے ہمارے حلقے کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کی وسادت سے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے، آزاد جموں کشمیر کی قیادت سے اور پاکستان کی قیادت سے میری یہ التجا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے اس حلقے کو اس بار پھر دوبارہ تختہ مشق نہ بنائیں. تو سر جب ان کو دوبارہ سے پارٹی کے اندر شامل کیا جا رہا تھا تو غالباً آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی امیر مقام صاحب سے اور باقی لوگوں سے، تو کیا آپ نے ان کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا؟ یہ جو تمام تر باتیں آپ نے بولی ان کی انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے، ان نے جو تقرریاں کی یا ان کے تمام تر چیزوں کے حوالے سے، کیا آپ نے پارٹی جو قیادت ہے اس کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ ان کے جو تمام تر یہ جو کرتوت کہہ لیں یا جو بھی چیز کہہ لیں، تو آپ نے آگاہ نہیں کیا تھا پارٹی کو؟ اس کے باوجود بھی اگر ان کو پارٹی کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، تو پھر نون لیگ کا سر ٹکٹ جاری کرنے کا یا پارٹی میں شامل کرنے کا وہ جو ایک معیار ہے وہ شفافیت پہ تو نہ ہوا نا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جماعتوں کے دروازے جو ہے وہ سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کے آنے کی پابندی نہیں ہے. ایسے البتہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اسکروٹنی ہے وہ اس کا مرحلہ یہ ہے، یہ جو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے پارلیمانی بورڈ بنایا جاتا ہے وہ اسکروٹنائز کرتا ہے اس سارے عمل کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسکروٹنائز ہوگا اور اس میں اس کے کوئی چانسز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک ابھی ہم سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، پارٹیاں لوگ چینج کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نظریات کا جو ہے نا کوئی تھوڑی بہت مماثلت بھی ہونی چاہیے. جس طرح ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی اور مسلم کانفرنس کے نظریے میں مماثلت ہے ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ کوئی پارٹی چینج کرتا ہے تو اس کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا. ایسا ہی ہے. لیکن ایک دم آپ مسلم لیگ نون کا نظریہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، مطلب ایک دم مشرق و مغرب والی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ایک دم جو ہے آپ ایک دن کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب
آپ کے مطلب جو ماضی کے قصے کہانیاں تھے تو میں نے آپ کی جو آپ جیسا آدمی آج تک نہیں دیکھا. آپ سفیر ہیں کشمیریوں کے, آپ وکیل ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ سکروٹنی ہوگی انشاءاللہ. اور میں آپ کی چینل کی وسادت سے اپنے حلقے کے لوگوں کو, پاکستان مسلم لیگ نون کے مشکل وقت کے کارکنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتماد رکھیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ کا فیصلہ میاں محمد نواز شریف نے کرنا ہے. اور میاں محمد نواز شریف ہمیشہ اصولوں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے اصولوں کے اوپر اپنی 3 بار اپنی وزارت عظمیٰ قربان کی ہے, تو ایک کسی لوٹے کو قربان کرنا ان کے لیے میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر صرف ایک ہی لوٹا ہے جس کا ایشو ہے, باقی کوئی نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کو, میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کو ایک لوٹے کے اوپر قربان نہیں کرے گی. اچھا سر, مشتاق احمد منہاز صاحب کی ایک پرانی سٹیٹمنٹ ہے, وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سردار میر اکبر خان صاحب دوبارہ سے پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو جو اعجاز احمد کھٹانہ صاحب ہیں وہ ٹکٹ کی دوڑ میں ان سے آگے ہوں گے. ابھی وہ خود چونکہ ٹکٹ ملنے یا نہ ملنے کی کشمکش میں ہیں. میں آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا کہ بریگیڈیئر ریٹائر محمد خان یا ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے زیادہ اہل کون ہے اس ٹکٹ کے لیے؟ دیکھیں جی, مشتاق احمد منہاز صاحب کے حوالے سے وہ ہماری جماعت کے سینئر نائب صدر بھی ہیں اور اس وقت پارلیمانی بورڈ کے ممبر بھی ہیں. ایسا ہی ہے. تو چونکہ بینگ اے پارلیمانی بورڈ کا ممبر ہونے کے تو ان کا ڈیفینیٹلی وہ مطلب کوئی بھی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اس وقت تک جب تک ٹکٹ کے فیصلے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جماعت کے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے حلقے کا جو مسئلہ ہے یہاں پہ مسئلہ بالکل مختلف ہے. باقی پورے آزاد کشمیر میں بالکل مختلف مسئلے ہیں. لوٹا پورے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک ہی ہے, وہ ہمارے حلقے میں. سر وجہ باقی کسی حلقے میں مطلب لوٹے کی جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی جماعت سے مطلب جیت کے, ٹھیک ہے, تو اپنے ٹکٹ کے ساتھ جو ہے مطلب اپنی ایم ایل اے شپ کے ساتھ دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے, وہ لوٹا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر لوٹا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, باقی حلقوں کے اندر یہ لوٹے والا مسئلہ نہیں ہے. اس میں تمام جو بھی ہیں وہ جماعت کے کارکنان ہیں, جماعت کے لیڈرشپ ہے, اس میں سے کسی کو بھی ٹکٹ ملے وہاں پہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. تو سر وجہ کیا ہے؟ ضلع باغ کے اندر آپ لوگوں کی بھی حکومت رہی, پیپلز پارٹی کی بھی رہی, تو کیا وہاں پر کیا جو کام ہوتا ہے وہ برادریزم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے خاص کر جو ضلع باغ جسے بگ سٹی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے قرار دیا ہے اور بنا دیا ہے, تو وہاں پہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو حل ہو نہیں رہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا جی, مطلب فرق آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا. جہاں پہ آپ نے ہمارا حلقہ ہے شرکی باغ, آپ شرکی باغ کا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ وزٹ کریں پورے شرکی باغ کو اور شرکی باغ کا انفراسٹرکچر دیکھیں, اور پھر آپ اس کی بنسبت وسطی باغ کا وزٹ کریں, وسطی باغ کا انفراسٹرکچر دیکھیں. تو وسطی باغ کے لوگوں نے چونکہ ہر بار جو آدمی کام نہیں کرتا ہے, جو آدمی وہ کرتا ہے, تو انہوں نے ہر بار ایک نئے آدمی کو آزمایا ہے. تو وسطی باغ جو ہے وہ شرکی باغ کی نسبت وسطی باغ کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. جبکہ ہمارے حلقے کی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ وہ کچی پکی کے چکر میں اور پورے مطلب یہ ہے کہ جماعتیں چینج کرنے کے چکر میں اور وہ ساری ہر بار حکومتی ٹکٹ کے چکر میں وہ مطلب کرتے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے خاندان کو نوازا ہے, اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کام نہیں کیا. اور وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 30 کلومیٹر روڈ ہے جو ایم ایل اے فنڈ میں آتی ہے, وہ اگر کوئی لولا لنگڑا اندھا مطلب جو اسمبلی میں بھی نہیں جا سکتا, اگر وہ گھر بھی لیٹا رہے ایم ایل اے جیت جائے نا, وہ اس کو ملتی ہے اور وہ ڈسٹریبیوشن اس کی کرتا ہے. اور میر اکبر خان نے وہی کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک سنگل پروجیکٹ, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک سنگل پروجیکٹ جو وہ مطلب کچی پکی کا وہ جو 30 کلومیٹر جو سالانہ آپ کو ملتا ہے, اس کے علاوہ اگر کچھ کیا ہے تو مجھے بتا دیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعلیم کے میدان میں یہ کیا ہے کہ ہمارے حلقے کے 102 اسکول ابھی تک شیلٹر لیس کیٹیگری کے اندر,
25 سال 20 سال ہو گئے زلزلے کو، اس میں سے 15 سال تو موصوف حکومت میں رہے ہیں، بالکل ایم ایل اے رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون بنتا ہے؟ بالکل ایسا وہی بنتے ہیں نا. اور جا کے وہ حلقے کے اندر باتیں کرتا ہے. اور کچھ ہے کی تھا بھائی 15 سال سے تم اقتدار کے اندر ہو، 15 سال سے تم جیت رہے ہو، وہ اور کوئی کہاں سے کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ جماعتوں کے اندر بھی پھر اسکروٹنی کا عمل ہونا چاہیے کہ جو جماعتیں ہیں وہ بھی پھر اپنے جو ان کے منتخب نمائندے ہیں ان سے جانیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے حلقوں کے اندر کام کے، کسی ایسے بندے کو پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دینا جس نے شاید اپنے حلقے کے اندر کام ہی نہ کیا ہو. اچھا سر، اگر آپ کو ٹکٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو آپ کے مد مقابل چونکہ تحریک انصاف تو شاید نظر نہیں آ رہی کہیں پہ بھی، پیپلز پارٹی کے ہی امیدوار ہوں گے، تو آپ کا منشور کیا ہوگا؟ کس منشور کے تحت آپ جو ہے وہ حلقے میں جو ہے وہ میدان کے اندر اتریں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو پچھلے 6 ماہ کی حکومت تھی اس میں وہ بڑے دعوے کریں کہ انہیں بہت زیادہ کام کر دیے، تو کیا آپ کا منشور ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارا منشور میاں محمد نواز شریف کا منشور ہے، ترقی کا منشور ہے، لوگوں کے لیے آسانی کا منشور ہے. اور وہ آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا ہے جس کی واضح مثال ہے. اور پھر آپ نے مطلب یہ وفاق میں جو گورنمنٹ ہے ہماری اس کی آپ نے پروگریس دیکھی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی ہے پاکستان نے ترقی کی ہے. اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تنزلی کی طرف گیا ہے. 2016 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے IMF کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اس کے آپ کو باقاعدہ علم ہوگا. لیکن پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو آپ دیکھیں کہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون مطلب یہ ہے کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا تھا معاشی لحاظ سے. ابھی پھر الحمدللہ معاشی لحاظ سے بھی بہتر ہو رہا ہے. اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیان المسروس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ شرف بخشا ہے کہ 1998 میں 28 مئی کو پاکستان انٹرنیشنل پریشر کے باوجود میاں محمد نواز شریف صاحب نے دھماکے کروائے، ایٹمی تجربہ کیا. بالکل ایسے ٹھیک ہے، پاکستان کا سرفخر سے بلند ہوا اس وقت پوری دنیا کے اندر. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ بنیان المرصوص 10 مئی کو جس طرح میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے جس طرح سے انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا اور اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو انہوں نے ناگو چنے چبا دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کے جو ہے سر فخر سے بلند ہوئے. اور پھر وہی امریکہ مطلب جس کے صدر سے ہم ہمارے سابق وزیر اعظم ٹیلی فون کا انتظار کرتے تھے، وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آج وہی صدر صبح و شام جو ہے وہ اس کے زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے 8 طیارے جو ہے وہ مار گرائے اور اگر میں انٹروین نہیں کرتا تو وہاں پہ بہت بڑی تباہی ہو جاتی. اچھا سر، آپ نے اپنے حلقے کے 102 اسکولوں کے بارے میں بات کی، پھر باقی آپ نے صحت کے مسائل بھی ڈسکس کیے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ 5 سال کے اندر وہ تمام تر مسائل ہیں جو وہ 102 شیلٹر اسکول ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کر لیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. بلکہ میں نے پچھلی بار بھی میری یہ تجویز تھی، پچھلا جو بجٹ ہے ہمارا انوار حکومت میں، پچھلا بجٹ میں نے بلکہ یہ بات فاروق صاحب سے بھی کی تھی، شاہ غلام خان صاحب سے بھی کی تھی. اس میں ہمارا پتہ نہیں کتنا جو اماؤنٹ تھی وہ جو ہے وہ لیپس ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ لیپس ہونے کے بجائے آپ کے پاس وہ موجود تھا، آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا تھا، اسکولز میں کے فنڈز میں ڈال دینا تھا. ایک سوال جس کا میں چاہوں گا کہ آپ جواب لازمی دیں، اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کون سی وزارت لینا آپ پسند کریں گے؟ یہ لازمی بتائیے گا آپ کہ آپ ایک ظاہر سی بات ہے بندے کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے، تیاری بھی ہوتی ہے. وہی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہے. ایسا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میرے حلقے کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام حلقوں کے اندر اس انفراسٹرکچر کو اور وہ جو نظر انداز ہوئے ہیں علاقے، جو لوگ نظر انداز ہوئے ہیں
ان کو جو ہے ان کے اوپر توجہ دی جائے اور اس انفراسٹرکچر کو مطلب کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے. یعنی کہ وزیر مواصلات اور وزیر تعمیرات یہ آپ کا زیادہ انشاءاللہ اللہ نے اگر کیا تو انفراسٹرکچر میرا جو ہے فرسٹ پرائرٹی ہے. اچھا سر، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا جس میں 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کا احتجاج کی ایک مرتبہ پھر کال دی ہے، کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ معاملات کنکلوڈ ہو رہے ہیں. بلکہ آج بھی امجد صاحب اور میاں وحید صاحب کی میں ایک پریس ٹاک دیکھ رہا تھا جس کے اندر امجد صاحب جو ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو، بیرسٹر امجد ایڈوکیٹ ہے شاید، بالکل، تو وہ خود پریس ٹاک میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ یکسوئی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تقریباً ہو گئے ہیں. اور بالخصوص جو مطلب 12 نشستوں والا معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے اور ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں نا دونوں طرف اگر عوامی ایکشن کمیٹی ہے، دیکھیں عوام کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود کیوں آیا؟ یہ جو ہمارے نائل قسم کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ اسمبلی میں آئے. دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کے صرف 4 اسمبلی ممبر تھے آزاد کشمیر سے. بالکل، یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ دوسرے لوگ تھے. اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو جتنے بھی حکمران تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی نے مطلب ایک سپیس ملا نا عوامی ایکشن کمیٹی کو، پھر وہ باہر آئی. کیا خیال ہے؟ پھر وہ قوت بنی. تو سر آپ نے کہا کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. اس حوالے سے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ان کو ختم ہونا چاہیے؟ کیا واقعی وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک منتخب حکومت ہوتی ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اس کو گرانے میں ان کا کردار ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے جس وقت بیٹھا ہوں تو میں ڈیفینیٹلی ایک ذاتی حیثیت میں نہیں، میں ایک جماعت کا، سیاسی جماعت کا رکن بھی ہوں، کارکن بھی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس حیثیت سے بیٹھا ہوں. تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہماری جماعتی پالیسی ہے میں اسی کے ساتھ ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ، اسی لیے اللہ پاک ان کو بار بار موقع دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات کو ہینڈل کیا، انہوں نے فوری طور پہ فیڈرل منسٹرز کو بھیجا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہر قیمت پہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ معاملات طے کریں. مطلب آپ دیکھیں کہ دنیا کی مثال لے لیں، 3 روپے بجلی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ سیریسنس تھی ہماری پاکستان گورنمنٹ کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، کہ انہوں نے اس لیول پہ جا کے مذاکرات کیے. دیکھیں نا کہ جس لیول کے اوپر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو. اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ابھی بھی میاں صاحب جو ہیں اور وزیر اعظم صاحب وہ اس چیز کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں یکسو ہو جائیں گے، کسی بڑے احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی. تو سر آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنے حلقے کے ان تمام تر لوگوں کو؟ ایک تو وہ لوگ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرا حلقے کے وہ لوگ جو شاید آپ کو نون لیگ کے ظاہر سی بات اگر ٹکٹ ملتا ہے تو وہ جو ہے وہ دیں گے، چونکہ ٹکٹ بھی ابھی فائنل نہیں ہوا تو کافی زیادہ تذبذب کا شکار ہیں، کافی زیادہ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں. بہت سے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے. کیا پیغام دیں گے اپنے حلقے کے نون لیگ کے کارکنان کو اور اوور آل جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو؟ جی، میری طرف سے آپ کے توسط سے میں حلقے کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اصولوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 3 بار قربان کر دی، وہ کبھی بھی اصولوں کے اوپر سودا بازی نہیں کریں گے. آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر آپ سب لوگ مطمئن رہیں، الیکشن کی تیاری کریں اور انشاءاللہ العزیز ہم میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ فارم سے
ان کے ٹکٹ سے بھرپور الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ العزیز سیٹ جیت کر میاں محمد نواز شریف صاحب کو تحفے میں دیں گے۔ بہت شکریہ سر، اور انشاءاللہ جب ٹکٹوں کا معاملہ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا، اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے اس صورت میں بھی، اور اگر نہیں جاری کیا جاتا اس صورت میں بھی انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوں گے اور آپ سے جو آپ کا موقف ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔